सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। सैयदा ज़ैनब पाक टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों का पहरा दे रही है। पहरा देते हुए उस वक्त आप देखती हैं, आपने क्या देखा कि रात की तारीकी में कोई चलते हुए आ रहा है, कोई चलते हुए आ रहा है। सैयदा ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा ने फिर जो है वो खंजर, टूटा हुआ खंजर, आज अली की बेटी के पास इतना खंजर भी ऐसा नहीं था कि जिसको लेकर के आप पहरा दे सके। मैं ज़ैनब को किस अंदाज से सलाम करूं, अल्लाह अकबर, मैं ज़ैनब को किस अंदाज से सलाम करूं। मैं हैरान रहता था कि रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी का नाम ज़ैनब रखा, और ज़ैनब का माना होता है सबसे हटकर। ज़ैनब का माना होता है सबसे हटकर। इसका माना आप डिक्शनरी में देखेंगे तो पता चलेगा आपको, अरबी के हिसाब से अगर आप इसका तर्जुमा करें, सबसे यूनिक, उस जैसा कोई ना हो। अब ज़ैनब का नाम रसूलुल्लाह ने ज़ैनब रखा, सबसे हटकर। जब मैं देखता हूं ये सबसे हटकर, तो ये मुझे सबसे हटकर नजर आता। औरत मरा हुआ चूहा देख ले तो उसको दिन भर खाना नहीं चलता। औरत एक एक्सीडेंट की मैयत देख ले तो दिन भर बिलखती रहती है। ये ज़ैनब है। कभी इसमें मौला अली के जौहर नजर आते हैं, कभी किरदार हुसैन नजर आता है, कभी किरदार फातिमा, कभी किरदार ज़ैनब, कभी खुद ज़ैनब है, कभी ज़ैनब किरदार अली, कभी ज़ैनब किरदार फातिमा, कभी हुसैन के सर पे हाथ रखकर तसल्ली देती है तो फातिमा नजर आती है, कभी हुसैन के सर पे हाथ रख के तसल्ली देती है वो फातिमा नजर आती है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर बाद शहादत जब हाथ पे खंजर लेकर के अल्लाह अकबर यजीदियों को डांटती है तो अली का लहजा ताजा हो जाता है, अली का लहजा ताजा हो जाता है, और औनो मोहम्मद की लाश पे रोने लगती है तो फिर ज़ैनब ज़ैनब लगने लगती है। अजीब हाल है। फातिमा तो सहरा के दूध की तासीर क्या है, अली के खून की तासीर क्या है। टूटा खंजर लेकर जहां दरिंदों की दहाड़ से कलेजा मुंह को आ रहा है, उस सन्नाटे में अली की बेटी पहरा दे रही है लाशों पर। एक साया आगे बढ़ता है, साया देखा तो गुस्से में आ गई, टूटा खंजर तान दिया और तान करके खबरदार अब आगे नहीं आना। सब तो लूटा तुमने, हमारे खेमे जला दिए, मासूम बच्चों के कपड़े तक तुमने छीन लिए, बीवियों की चादरें तक छीन ली, सकीना की बालियां छीन ली, कुछ रखा तुमने, हमारे सरों की चादर तक तुमने छीन ली। जिसके नाना ने हातिम ताई की बेटी को चादर उड़ाई थी और दुनिया को पैगाम दिया था कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी हो, अगर बेटी काफिर की भी हो तो बेटी बेटी हो, काफिर की बेटी भी बेटी हो। जिसके नाना ने काफिर की बेटी, हातिम ताई की बेटी जब जंजीरों में जकड़ के रसूलुल्लाह की बारगाह में लाई गई, उस वक्त हातिम ताई की बेटी के सर पे चादर नहीं थी। अल्लाह के रसूल के सामने उसको खड़ा किया गया, या रसूल अल्लाह ये बहुत सखी आदमी की बेटी है, हातिम ताई की बेटी है ये। अल्लाह के हबीब ने अपनी मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर की तरफ बढ़ाते हुए कहा था कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती। जिसने सब बेटियों को चादरें दी थी, जिसने चादरों की आबरू दी थी, जिसने लोगों की बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया था, जिसने बेटियों को नई जिंदगी अता की थी, जिसने बेटियों की पैदाइश में जन्नत की बशारत दी थी, जिसने बेटियों की परवरिश पर अपने पड़ोस में जन्नत की बशारत दी थी, आज उनकी बेटियों की चादरें छीन ली। यही मैं तुम्हें दर्श देना चाहता हूं, सुनियो अहले बैत के गुलामों, ये कुर्बानी है अहले बैत की, दीन की राह में। जिनके बाप दादाओं को दीन की राह में कांटे भी नहीं छुए वो दीन के ठेकेदार हैं, और जिनके बाप दादाओं ने दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी है, उस हुसैन पाक की मोहब्बत पे पैरा है, उस अहले बैत की मोहब्बत पे पैरा है। सोचो तो सही, लोग कहते हैं कि शहादत क्यों बयान मनाई जाती है, क्यों बयान, इसलिए कि लोगों को पता चले कि कितनी बड़ी कुर्बानी। आज जो तुम्हारे पास कलमा है और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकिरों कलमा पढ़ाने का भी एहसान किया। 15 अगस्त के शहीदों को तुम सलाम लिखते हो, क्या कभी करबला के शहीदों को भी तुमने सलाम लिखा है?
ہم کربلا، ہم 15 اگست کے شہیدوں کو خراج ضرور پیش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا ملک بچایا ہے، لیکن کربلا والے شہیدوں کی شان یہ ہے انہوں نے صرف کوئی ملک نہیں بچایا بلکہ انہوں نے ہمارا دین بچا کر قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کو محفوظ کر دیا۔ ہر سال اگر 15 اگست کے مجاہدوں اور شہیدوں کے لیے جلسے کیے جاتے ہیں تو ان سے زیادہ حقدار شہدائے کربلا ہے، اس لیے کہ اگر آج بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہے تو شہدائے کربلا کے صدقے میں، آج اگر نماز کی روح ہے، نماز موجود ہے شہدائے کربلا کے صدقے میں، اگر آج قرآن مقدس کی تعلیمات موجود ہے شہدائے کربلا کی محنتیں ہیں۔ آج جو قتل غارت گیری کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، نشہ اور شراب کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، چوری اور ڈکیتی کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، بے نمازی پن کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، یہ صدقہ مولا حسین پاک کی قربانیوں کا، یہ صدقہ مولا حسین پاک نے بتایا ظلم مت کرو، قتل کرو گے کسی کو بے گناہ تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی۔ مولا حسین نے امن کے لیے جان دی، مولا حسین نے نظام مصطفیٰ کے لیے جان دی، مولا حسین نے جو ہے وہ دین کے تحفظ کے لیے جان دی، بڑی قربانی ہے۔ لوگوں آج لوگ اپنا دامن بچاتے ہیں کہ دامن کو دھبے نہ لگے مٹی کے، مولا حسین پاک کو تو 3 دن تک کفن میسر نہیں، محرم شریف کی 12 تاریخ تک، ماہ محرم کی 12 تاریخ تک امام پاک کا لاشا یوں ہی رکھا رہا، کتابوں میں تو لکھا ہے کہ یوں ہی پڑا رہا، منہ میں وہ ہمت کہاں سے لاؤ کہ یوں کہوں کہ یوں ہی پڑا رہا، لیکن 12 محرم تک کے لاشا امام پاک کا یوں ہی رکھا رہا، لاشیں کٹی پٹی بکھری پڑی رہی۔ آخرکار پاس کے دیہات والوں کو جب اطلاع ہوئی، کیونکہ وہ دور ایسا تو نہیں تھا نا کہ بہت جلدی خبریں پہنچ جاتی، ان کو اطلاع ہوئی تو ان لوگوں نے محرم کی 12 تاریخ کو شہداء کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق کفن دے کر کے یا انہی کپڑوں میں کپڑے لپیٹ کر کے شہداء کو دفن کیا، شہیدوں کو دفن کیا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا بات دور نہ چلی جائے، ٹائم کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن داستان چھڑی ہے، آپ بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں، اور جب یہ داستان چھڑتی ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں تو دل کا زنگ جلتا ہے۔ جو غم حسین میں روتے ہیں، جو محبت حسین میں، امام حسین کی محبت میں روتے ہیں، اللہ انہیں دنیا کی محبت میں رونے سے بچا لیتا ہے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے غموں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں محبت حسین نصیب فرمائے، اہل بیت پاک کی محبت نصیب فرمائے، اس لیے کہ ان کی محبت میں تو اللہ کے رسول روئے ہیں، ام المومنین ام سلمہ روئی ہیں، صحابہ روئے ہیں، ساری زندگی امام زین العابدین روئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ٹوٹا کھنجر لے کر کے لاشوں کو پہرا دیتی، ایک آنے والا آتا نظر آتا ہے، سیدہ زینب نے ٹوٹا کھنجر تانا، خبردار اب نہیں آنا، سب تو لوٹا نا تم نے، اب کیا بچا، اب ہمارے پاس کچھ بچا تو ہے نہیں، اب کیا لوٹنا چاہتا ہے، اب کیا چھیننا چاہتا ہے ہم سے، اگر اب تو آگے بڑھا اسی ٹوٹے ہوئے کھنجر سے علی کی بیٹی ہوں تجھے قتل کر دوں گی، تجھے جہنم رسید کر دوں گی۔ جب آپ نے زور سے یہ بات کہی تو آنے والے نے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، اور میں حر کی بیوی ہوں، حر یزیدیوں کے ساتھ تھا، اس لیے اب تک ان کے خیمے میں میں تھی، میں نے انہیں بہت منایا سمجھایا، یزیدیوں کو کہا کہ سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، انہیں قیدی بنا کر کے تم لے کر جانا چاہتے ہو نا کوفہ، تو 4تھا دن نکلنے والا ہے، رات کا آخری پہر آ گیا ہے، یہ بھوکے پیاسے غمگین یہ مر نہ جائیں، ان کو تھوڑا سا پانی پلا۔ میں نے بہت ان کو منایا تو ان ظالموں نے مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیا، بی بی صاحبہ میں پانی لے کر آیا ہوں، میں اہل بیت کی مہی ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، یہ میرا پانی قبول کرے، بہت ٹھنڈا سا پانی لائی ہوں، لے لے آپ۔ سیدہ زینب نے جیسے ہی سنا ٹھنڈے پانی کا نام، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہ لگی حر کی بیوی تو اب پانی لائی نہیں، جب میرا علی اکبر 3 بار میدان سے پلٹ کر آیا تھا کہ بابا بہت پیاس لگی ہے، اس وقت تو کہاں تھی، اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ حر کی بیوی جب میرا قاسم پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے زمین پہ پیر رگڑتا تھا، اس وقت تو نے
کیوں نہیں لایا؟ میرا معصوم علی اصغر پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا، اس وقت تم نے پانی کیوں نہیں لایا؟ میرے اونو محمد چل دیے، اس وقت تم نے پانی کیوں نہیں لایا؟ حور کی بیوی، میرا ماں جایا حسین شہید ہو گیا، پیاسا تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ جا یہ پانی لے جا۔ ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہوگی، اب ہم پانی نہیں پی، اب ہمیں ٹھنڈا پانی نہیں پینا، لے جا تو اپنا پانی، ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ اہل بیت کو اگر منانا ہو تو ایک ایسا نام ہے کہ یہ بہت نام کی تعظیم کرتے ہیں، سارے اہل بیت خاندان نبوت کے لوگ ایک نام کی بہت تعظیم کرتے ہیں کہ اور بہت اس کا احترام ہے۔ خود اللہ کے رسول بھی اس نام پر مسکرا پڑتے تھے، اور حضور اگر کسی سے ناراض ہوتے تو وہ نام آتا تو حضور خود بھی خوش ہو جاتے تھے۔ حور کی بیوی نے کہا، بی بی آپ کو بی بی زہرا کا واسطہ، سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی آپ قبول کر لیں، اگر آپ نے میرا پانی رد کر دیا نا بی بی تو وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ بڑی منت سے پانی لے گئی تھی، رد کر دیا نا انہوں نے پانی، اور آپ کو آپ کی امی بی بی زہرا کا واسطہ میرا پانی قبول کر لے بی بی۔ سیدہ زینب نے اپنی ماں کا نام سنا تو پانی قبول کر لیا۔ حور کی بیوی کو ساتھ لے کر آپ بیویوں کی طرف بڑھی۔ سیدہ زینب کے پاس جب نام بی بی زہرا کا آیا تو آپ مان گئی، پانی قبول کر لیا۔ ہم بھی یا رسول اللہ بی بی زہرا کا واسطہ دے کر آپ سے آپ ہی کو مانتے ہیں، آپ کی خوشی مانتے ہیں، دونوں جہان کی خوشیاں مانتے ہیں۔ اے سیدہ زینب، آپ نے حور کی بیوی سے خوشی کا اظہار کیا تھا، ہم آپ کی امی بی بی زہرا کا واسطہ دے کر دنیا اور آخرت کی خوشیاں آپ سے مانتے ہیں۔ اے مولا حسین پاک، آپ کی امی بی بی زہرا کا واسطہ دے کر ہم اپنی بری تقدیروں کو بھلی بنانا چاہتے ہیں، پورے مجمع کی خیر چاہتے ہیں، پورے مجمع کا دامن خوشیوں سے پر چاہتے ہیں، ہر ایک کی مرادیں پوری ہونی چاہتے ہیں۔ سرکار ہم پہ کرم کی نظر فرمائے، بی بی زہرا کے صدقے ہم سب کی بگڑی بنا دے، اور بی بی زہرا کی خوشی چاہتے ہیں، اللہ کرے ان کی نظر کرم ہم پر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب حور کی بیوی کو ساتھ لے کر بیویوں کی طرف آئی تو کیا دیکھا، امام زین العابدین بھی بے ہوش ہے، اور پورے قافلے میں سب سے چھوٹی عمر کی سیدہ سکینہ وہ بھی بے ہوش ہے۔ مشکیزے سے پانی اڈیلا اور پانی لیا، اور پانی لے کر کے مولا زین العابدین پہ ڈالے اور سیدہ سکینہ پہ ڈالے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چہرے پہ پڑا، آنکھیں کھلی، سیدہ سکینہ اٹھ کر بیٹھ گئی، امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے، پانی کا کٹورا لیا ہاتھ میں، اور ہاتھ میں پانی کا کٹورا لے کر سیدہ زینب نے کہا، سکینہ بیٹی لو، ٹھنڈا پانی ہے پی لو۔ بڑی معصومیت سے سکینہ نے پوچھا، پھوپھی امی آپ نے پانی پی لیا؟ آپ لوگ پانی پی چکے؟ سیدہ زینب نے کہا، نہیں بیٹی، نانا کی سنت ہے کہ جب بھی کھانے پینے کی چیز کبھی نانا کے پاس آتی تو نانا کا فرمان ہے کہ پہلے جو سب سے چھوٹا ہوتا محفل میں نانا جان اس کو کھلاتے پلاتے، بعد میں پھر بڑوں کو دیتے۔ ہماری پوری محفل میں، ہمارے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو میری بیٹی، یہ لو پانی پی لو۔ ہم نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتے ہیں پیاس کی وجہ سے؟ لو پانی پی لو۔ سیدہ سکینہ 4 دن کی پیاسی تھی۔ حسین پاک نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی تھی، 7 سال کی بچی کی تربیت کیسے کی تھی؟ جیسے سکینہ نے سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کوئی چیز کھانے پینے کی ملے تو پہلے بچوں کو دیا کرو، اس کے بعد تم لیا کرو، سکینہ نے پانی ہاتھ میں لے کر دوسرا سوال کیا، پھوپھی امی یہ جو پانی ہمارے پاس آیا ہے، کیا میرا چچا عباس جو فرات پر گئے تھے پانی لانے کے لیے، کیا وہ فرات سے واپس آ گئے ہیں؟ سکینہ کے اس معصوم جملوں نے بیویوں کے دلوں پر ایک مرتبہ پھر تیر چلا دیے۔ زینب نے کہا، نہیں بیٹی، تیرا چچا کبھی واپس نہیں آئے گا، تیرا چچا عباس اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ایسا گیا ہے کہ قیامت تک نہیں لوٹ سکتا۔ پھر سکینہ نے کہا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہا کہ حور کی بیوی لائی ہے، پی لو بیٹے پانی پی لو، کیونکہ سب سے چھوٹی تم ہی ہو۔ جیسے سکینہ نے سنا سب سے چھوٹی تم ہو، ہاتھ میں کٹورا لیا،
کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، پھر بھی کھڑی ہوئی اور لاشوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ سیدہ زینب نے اٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹی ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ادھر تو کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو سکینہ نے کہا، پھوپھی جب آپ پیاس کی وجہ سے نانا کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتی تو پیاس کی شدت کی وجہ سے میں نانا کی سنت کے خلاف کیسے کوئی کام کر سکتی ہوں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا جان کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز جب ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، پھر بعد میں تم کھانا پینا۔ پھوپھی امی آپ بھول گئی ہیں، آپ بھول گئی ہیں، پورے قافلے میں آپ بار بار کہتی ہے کہ سکینہ سب سے چھوٹی ہے، تم پہلے پانی پی لو۔ نہیں پھوپھی، میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں، مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد نانا کی سنت پہ عمل کرنے کے بعد پھر میں پانی پیوں گی۔ بیویوں نے ایک مرتبہ پھر آنسو بہائے اور پھر زینب نے سکینہ کو سینے سے لگا کے کہا، میری بیٹی اب تیرا بھیا اصغر یہ کٹورے کا پانی نہیں پیے گا، بلکہ وہ تو تیرے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پی چکا ہے۔ بیٹی بس کہاں تک بولوں، کہاں تک بیان کروں؟ لکھنے والوں کے قلم کانپ گئے، بولنے والوں کی زبانیں لرز گئی، دل دہل گئے۔ وہ رات جسے شام غریبہ کہتے ہیں خدا خدا کر کے گزری، اور وہ رات کیا گزری کہ جب صبح آئی 11 محرم کی صبح، بڑی دردناک وہ صبح تھی، بڑی خوفناک وہ صبح تھی۔ بس تھوڑا سا اس صبح کا منظر پیش کر دوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ صبح تھی 11 محرم کی صبح، 11 محرم کی صبح تھی۔ اندازہ یہ تھا کہ یہ کالی رات کٹے گی، صبح کو آرام ملے گا، صبح کو چین ملے گا۔ لیکن جیسے وہ صبح آئی، وہ صبح کیا آئی، ظالم درندے یزیدی کتے دوڑ کر کے پھر صبح کے وقت بیویوں کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا، پتھر کا توق۔ 4 دن کا بھوکا پیاسا میرا امام زین العابدین بھوک اور پیاس سے 4 دن گزر گئے ہیں۔ بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، بھائی نظروں کے سامنے کٹ گئے ہیں، چچے کٹ گئے ہیں، اور عجیب سی حالت ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں۔ پتھر کا توق امام زین العابدین کے گلے میں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پوری زندگی کیوں روتے رہے، کیوں روتے تھے، پوری زندگی کیوں روتے تھے؟ وہ دن دیکھے تھے انہوں نے، وہ دن دیکھے تھے۔ گلے میں پتھر کا توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، اور اس کے بعد بیویوں کو بچوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو بٹھا دیا گیا ہے، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لے کر چلو۔ امام اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ ظالموں نے کچوکے دیے، دھکے دیے، آخرکار طاقت نہیں تھی۔ سیدہ زینب نے کہا، ظالموں کچھ تو خیال کرو، نبی کی آل ہے، تم نے تو حسین کو شہید کر دیا، اب بھی تمہارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ آخرکار امام زین العابدین کو اسی توق کی شکل میں پھر اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا۔ ان ظالموں نے چھوٹے بچوں کو بڑوں کے ساتھ باندھا، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ باندھا، کس کے کہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو چھوٹے پکار چیخ جاتے ہیں، اور چھوٹے جھکتے ہیں تو بڑے چیخ جاتے ہیں۔ اس حالت میں 11 محرم کو کربلا سے وہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں،
پیچھے پیچھے بیویاں ہیں، دوپٹے چھین لیے گئے ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس تکلیف میں سید الانبیاء کی بیٹیاں، بہویں، شہزادیاں جا رہی ہیں۔ ہائے، کسی نبی کے خاندان والوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا، لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آل نبی نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ اللہ ساری زندگی بھی ان کے گن گاتے رہیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہیں۔ جب قافلہ جانے لگا تو بی بی زینب کی اونٹنی کو اور سیدانیوں کی سیدزادیوں کی اونٹوں کو جان بوجھ کر لاشوں کے قریب لایا گیا۔ کٹی پٹی کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ سیدہ زینب کی نظر جب ان لاشوں پر پڑی تو آپ نے مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا، یا محمدہ واہ محمدہ، یا محمدہ واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر بے شمار درود و سلام ہو۔ آقا ذرا مدینے سے آ کر کے یہ منظر بھی تو دیکھیں۔ یا رسول اللہ مدینے سے آ کر ذرا یہ منظر بھی تو دیکھیں میرے کریم آقا، یہ آپ کا حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ نانا جان، نانا جان، یہ آپ کا وہ حسین ہے۔ نانا جان، جب عید کے دن حسین کو کپڑے نہیں آئے تھے تو حسین وزیر تھے کہ نانا مجھے عید کے دن نئے کپڑے چاہیے، تو نانا جان آپ نے جنت سے جوڑے جس کے لیے منگائے تھے، آپ نے جنت کا لباس جس کے لیے منگایا تھا، آج اس حسین کو کفن بھی میسر نہیں ہے۔ جس حسین کے لیے آپ منبر سے نیچے آتے تھے، آج حسین کی اس لاش پر جو ہے وہ خاک اڑ رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا حسین کچلا ہوا، آپ کا حسین لٹا ہوا، آپ کا حسین زخموں سے چور پڑا ہوا ہے۔ حضور ذرا خبر لیں، آپ پہ درود و سلام ہو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم محتشم ادرکنی زین العابدین یا رحمتا للعالمین۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے وہ رویا، وہ آنسو بہائے بھائی کے لاش پر، اپنے بیگانے سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ کربلا میں آہو بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد روتے ہوئے یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے نکلے اور شام کو کوفہ پہنچ گئے۔ میں تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے تاکہ تفصیل سے بات ہو، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے قافلہ نکلا شام کو پہنچ گئے۔ کربلا سے کوفہ 150 کلومیٹر ہے۔ کربلا سے کوفہ 150 کلومیٹر، اور 150 کلومیٹر اگر اونٹنیوں پہ چلا جائے تو کتنا ٹائم لگے؟ کم سے کم اس کو 3 سے 4 دن تو کم سے کم چاہیے۔ یعنی سوچو، سیدزادیوں کو، امام پاک کے گھر کی اور سیدانیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر 3-4 دن تک بٹھا کر کے رکھا، چلایا۔ یہ صبح سے شام کا سفر نہیں تھا۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں آپ کو کتاب دیکھنا پڑے۔ آج بھی آپ کوفہ سے کربلا کو ناپیں، 150 کلومیٹر تو ہے نا۔ کوفہ کربلا کا فاصلہ 150 کلومیٹر ہے۔ کم سے کم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے تو آج تیز رفتار سواریوں پہ لگتے ہیں، تو ان کو اس حالت میں لے جایا گیا۔